अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार 2 मार्च 2026 जबल सुबह खाकसर आपकी खदमत में हाजिर। ईरान इसराइल अमेरिका जंग रात गए क्या होता रहा। ईरान ने तल अवीव के अलावा जो यरूशलेम पर रात गए बैलिस्टिक मिसाइल मारे उससे कितना नुकसान हुआ। अमेरिका पहली बार एतराफ़ कर रहा है कि उसके फौजी ईरानी रद्द-ए-अमल में ईरानी हमलों में मारे गए, लेकिन ये खबर पुरानी है। असल खबर रात गए सुबह के वक्त उसकी तस्दीक हुई कि अमरीकी फौजी कहां मारे गए। ये असल खबर है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जंग 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। इसका मफहूम क्या है? लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहा है कि डोर्स आर ओपन। व्हाइट हाउस कह रहा है मुज़ाकरात के लिए भी बेताब। कुछ खबरें कि ट्रंप ने किस मुल्क के जरिए मुज़ाकरात की बात की और ईरान ने आगे से क्या जवाब दिया। एक और अहम नुकता कि ये जो दिफाई निज़ाम है मुख्तलिफ अरब ममालिक में जहाँ अमरीकी बेसिस हैं, वो कैसे नाकाम हुआ। इसराइल में जो दिफाई निज़ाम है जिसकी मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो कैसे नाकाम हुई। ईरानियन मिसाइल क्यों कर हिट करने में कामयाब हुए। चीन का किरदार क्या है इस सिलसिले में, एक खबर ये भी मैंने देखी है। और ईरान ने अब बिलाखिर फैसला क्या किया। मैंने जो शाम के वक्त वीलॉग किया था, आप शेयर की थी कि रात जो आने वाली है ये फैसला कुन साबित होगी। इस सिलसिले में ईरानी हुक्काम ने अब तक क्या दावे किए कि उन्होंने कहाँ कहाँ स्ट्राइक की, कहाँ कहाँ टारगेट किया। और फिर आपने हैकर्स की कहानी भी सुनी होगी कि कुछ कह रहे हैं इसराइली हैकर हैं, कुछ कह रहे हैं भारतीय हैकर हैं जो जियो एयर की स्क्रीन पर अपने मैसेजेस लगाए। लेकिन ये खबर पुरानी। रात गए फिर पाकिस्तानी हैकर्स ने और ईरान से मोहब्बत करने वाले कुछ लोगों ने इसराइली चैनल्स भी हैक किए और रात गई पाकिस्तानी तैयारे भी फिजाओं में रहे। ना सिर्फ भारत की जानिब बल्कि एक और समत में उसकी तला भी मिली। तस्दीक के लिए मजीद मेरे साथ आप रहिए। वीलॉग में मजीद मालूमात आपकी खदमत पेश करते हैं। एक सर्वे अमेरिका में हुआ जिसमें एक अक्सरियती जो अमरीकी हैं उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को, ईरान के खिलाफ जंग को मुस्तरद किया है। तो सबसे पहले ज़रा सबसे अहम डिटेल मुझसे ले लें। डगलस मैकग्रेगर हैं जिनका मैंने पिछले 4-5 वीलॉगों में जिक्र किया। ये साबिक फौजी हैं, रिटायर्ड अमरीकी, एडवाइजरी रोल में रहे हैं, सिक्योरिटी मामलात पे लिखते हैं, कट्टर रिपब्लिकन भी आप उन्हें कह सकते हैं, बड़े करीब हैं इस सिस्टम के। ये उन्होंने दावा किया था कि जंग हो सकती है और ट्रंप यूं हमला करेगा। उन्होंने अब तस्दीक किया अपने एक एक्स पोस्ट में कि ये जो ईरानियन मिसाइल्स हैं ये पेनिट्रेट कर गए हैं इसराइल के आयरन डोम, जो उनकी दिफाई निज़ाम का सबसे बड़ा शाहकार है कि मिसाइल आए इंटरसेप्ट किया जाता है, तबाह कर दिया जाता है उसे, या डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट हिट हुए हैं यरूशलेम में। रात गए जो अमेरिका ने ईरान ने यानी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइल फ़िज़ा में देखे गए, वीडियो बनी जो यरूशलेम, तल अवीव और कई जो बेसिस थी अमेरिका की वहाँ हिट हुए। लोगों ने वीडियोज़ बनाई। यरूशलेम में एक मुकाम पर बहुत बड़ी हाईवे है जहाँ पे सैकड़ों एम्बुलेंसेस दिखाई दे रही हैं। तो उसके ऊपर इसी कमेंटेटर्स ने लिखा, मुख्तलिफ कमेंटेटर्स ने, कि लगता है कि हसास जगह पर ईरानियन मिसाइल गिरे हैं और वहाँ पे अफराद ज़ख्मी होने की इत्तला है, मरने की इत्तला है, कुछ हसास डैमेजेस भी हुए हैं। याद रहे कि ये जो शख्स है डगलस मैकग्रेगर, इसने बताया हुआ है कि एरो नामी टेक्नोलॉजी उनके पास है, डेवर्ट स्लिंग नामी टेक्नोलॉजी दिफाई उनके पास है, इंटरसेप्टर के नाम पे जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल को। जून में ये मुतासिर हुई थी चीज़ें और न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तादाद जो है हमलों की वो इसकी इस्तात इन इंटरसेप्टर्स की दिफाई निज़ाम की कम कर सकती है। डिपेंड ये करता है कि ईरान कितना लंबा जंग को खींच सकता है। उससे ज़्यादा नुकसान इसराइल और अमेरिका को होगा क्योंकि एक मिसाइल रोकने के लिए उससे 2 गुना लागत आती है और कई गुना मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। तो किस हद तक उनकी तैयारी है, पिछली जंग में वो डैमेज हुए, ये अहम मुद्दा है। जो तल अवीव में वाक़या पेश आया, वहाँ पे जो गुरियन एयरपोर्ट है उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जुमे तक वहाँ पे तमाम परवाज़ें कैंसिल हो गई हैं। इससे क्या मुराद ली जा सकती है कि क्याओस है, पैनिक है, शेल्टर जो बने हुए हैं बमों से बचने के लिए, वहाँ पे मीडिया को भी धकेल दिया गया और आम शहरियों को भी धकेल दिया गया। ईरान उजड़ गया। ईरान में जो शहादतें हुईं, सुप्रीम लीडर जिस तरह से शहीद हुए, उसके बाद कहा जा रहा था कि शायद निज़ाम बदल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। गैर मुतवक्के तौर पर ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर चालू है। यही वजह है कि आप रात भर मिसाइल हमले और मुख्तलिफ बेसिस को हिट करता हुआ देख भी पा रहे थे। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने जो बाइडो सिस्टम है, सैटेलाइट का भी और दीगर, वो किसी हद तक ईरान के हत्थे चढ़ा है और यही वजह बनी है कि पहली बार यरूशलेम में मिसाइल हिट हुए। तल अवीव में पहले भी 2-4 मिसाइल आए थे लेकिन अब पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ये मिसाइल हिट करने में कामयाब हुए। और यही वजह है कि बहरीन में, कुवैत में और दीगर जहाँ पे इनकी बेसेस हैं वहाँ भी हिट हुए हैं। जो अमरीकी फ़ौजियों की कहानी है ज़रा वो भी मुझसे सुन लें इससे पहले कि हम बात कहीं से कहीं ले जाएं। और ये भी इत्तला कि बरतानिया भी आ चुका है इस जंग में, उसने भी ऐलान कर दिया कि हम अपने अड्डे जो हैं वो देने को तैयार हैं अमरीका बहादुर को। देखिए जी, जो
بندے مرنے کی بات ہے، 6 منٹ کا خطاب تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں اس نے ایپک فیوری نامی آپریشن کا ذکر کیا کہ 36 گھنٹوں میں ہم نے سینکڑوں جگہوں پہ نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے مراکز، ایئر ڈیفنس اور نیوی کی جو 9 کشتیاں ہیں ایران کی، ان کو تباہ کیا، اور باقی لوگ جو بچ گئے ہیں، اب 48 لوگ جو ہم نے ٹاپ کے مارے۔ ٹرمپ کا دعویٰ، ٹرمپ نے کہا کہ وہ اب امیونٹی اور سرنڈر مانگ رہے ہیں، ہم سے امیونٹی مانگ رہے ہیں، جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ اگر امیونٹی چاہیے ہوتی ایران کے باقی بچنے والے رہنماؤں کو، تو آیت اللہ یوں شہادت نہ پاتے، یوں ایک مربوط طریقے سے حملے نہ ہو رہے ہوتے، صورتحال کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن 4 ہفتے جاری رہے گا۔ یہ ڈیلی میل کو اس نے ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا 4 ہفتے لگتے ہیں اور 4 ہفتے تک جاری رہے گا، ہم تیار تھے۔ حالانکہ اس کے برعکس بھی میرے پاس خبر ہے جو اس نے اٹلی کو انوالو کیا ہے، اور یہ وائی نیٹ نیوز جو ہے اس نے تصدیق کی کہ اٹلی کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آگے سے نہ ہوئی۔ ایران ابھی بپھرا پڑا ہے جواب دینے کی، وہ پوری کی پوری تیاری میں موجود ہے۔ اب تک جو جو اسرائیلی شہر جہاں پہ اور علاقے ہٹ ہوئے وہ بھی ساتھ ہی سن لیں۔ تل ابیب میں بار بار رمت گان نامی علاقہ ہے، صفد نامی علاقہ ہے، کریات اونا نامی علاقہ ہے، بیت نکوہ علاقہ ہے، یہ جہاں پہ میزائل کامیابی سے گرے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم لنکن نامی جو ان کا بحری بیڑا ہے اس پہ 4 میزائل داغے گئے اور وہ بھاگ گیا، وہاں سے نکل گیا ان پانیوں سے، وہاں موجود نہیں ہے۔ امریکی اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ایرانی عہدیدار نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بتایا کہ 2 کویت اور بحرین میں جو ایئر بیسز امریکی بیسز تھیں، ایک نیول اور ایک ایئر بیس، اس کو مکمل تباہ ہم نے کیے یا ڈس فنکشنل کر دی۔ یہ ایرانی حکام کا دعویٰ تھا۔ اور انہوں نے کہا 3 امریکی اور برطانوی جو آئل ٹینکرز تھے جو گزر رہے تھے آبنہ ہرمز سے، ان کو ڈیمیج کیا، ان کو واپس بھگانے پہ مجبور کیا ہے۔ 560 امریکی مارے گئے، یہ ایرانی حکام دعویٰ کریں گے، اب جبکہ امریکی یا جو ویسٹ کے میڈیا ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر پا رہے۔ وار مانیٹر نامی ایک ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی چینل 14 کو اس نے کوٹ کیا ہے کہ ایک جہاز کریش ہوا ہے برطانوی رائل ایئر فورس بیس جو سائپرس یعنی قبرص میں موجود ہے، وہاں جو ایئر بیس ہے وہاں پہ ایک طیارے کے کریش ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ آبنہ ہرمز کا جہاں تک تعلق ہے تو ایران اسے چوک کیے بیٹھا ہے، حوثیوں کا خطرہ بھی ہے جو جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو ماننا یہ ہے وار مانیٹر کا کہ یہاں پہ جی پی ایس جیمنگ ہو چکی ہے اور کئی وہاں پہ جو تیل بردار جہاز تھے وہ واپس مڑ چکے ہیں، وہاں سے نکل گئے ہیں، اس علاقے میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے جو میں نے آپ کو ذکر کیا امریکی فوجیوں کا، اس سے پہلے کہ مجھے دوبارہ بھول جائے، پہلے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، امریکہ نے تصدیق یہ کی ہے کہ پچھلی جنگ میں بھی امریکی لوگ نہیں مرے تھے۔ یہ جو 3 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اور 5 شدید زخمی ہیں، یہ کویت میں جو حملے ہوئے وہاں ان کی جو بیس ہے، غالباً السلیم اس بیس کا نام ہے، وہاں یہ فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ایران اسے اپنے لیے سمجھتا ہے، کیونکہ بہت طویل عرصے کے بعد پہلی بار ہوا کہ باقاعدہ ایرانی حملے میں امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ جو عباس عراقچی ہیں ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 دہائیاں لگی ہمیں امریکی شکست کو سمجھنے میں، ہمارے ایسٹ ویسٹ میں بالخصوص جیسے امریکہ کو شکست ہوئی، افغانستان کی جانب ان کا اشارہ تھا، سبق ہم نے سیکھے ہیں۔ تہران پر بم پھینکنے سے ہماری جنگ لڑنے کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارا جو سسٹم ہے وہ تیار ہے، جو ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے وہ انیبل کرتا ہے ہمیں ٹو ڈیسائیڈ وین اینڈ ہاؤ دا وار ول اینڈ، ہم فیصلہ کریں گے جنگ کب اور کیسے ختم کرنی ہے۔ جو میں نے کہا نا ٹرمپ 4 ہفتے اور پھر دھمکیاں دے رہا ہے کہ جنگ جاری رہے گی، اس کے پیرلل جو اٹلی والی کہانی آپ کو سنائی، وہاں سے جڑی 2 چیزیں اور مجھے نظر آ رہی ہیں۔ جو بدر ابو سیدی ہیں عمان کے وزیر خارجہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ دا ڈور ٹو ڈپلومیسی ریمینز اوپن، کہ ڈپلومیسی کے راستے کھلے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ٹرمپ اوپن ٹو ٹاک، کہ ٹرمپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف 4 ہفتے، ایک طرف یہ ان کی ایک عجیب رنگ بازی کی طبیعت اور کہنا کچھ کرنا کچھ، اس معاملے کی یہ گنجلیں ہیں جو آپ کو اس کے بیانات میں نظر آ رہی ہیں۔ رضا پہلوی نامی کریکٹر آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کو دوبارہ بادشاہ سوج رہی ہے، ایران پہ قبضہ کرنے کے خواب آ رہے ہیں۔ اس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا، اس میں پتہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی مجھے موقع دیں، میں ٹرمپ کو، امریکہ کو 1 ٹریلین کا بزنس دوں گا، یعنی اس نے سی وی پیش کیا کہ میرے لیے کچھ کریں۔ لیکن دنیا بھر کے لکھنے والے یہ مان رہے ہیں کہ ایران جتنے بھی حملے کر لے، ایک تو چین کمانڈ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خراب نہیں ہو رہا، ایران کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اور دوسرا آپ سولجرز آن گراؤنڈ بھیجے بغیر رجیم کا خاتمہ نہیں کر سکتے، یہ اب اعتراف کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا، کئی اور اداروں نے لکھا ہے۔ لیکن جو اسرائیلی نیوز ویب سائٹ ہے وائی نیٹ نیوز، اس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ جلدی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس ادارے نے اصل میں اٹلی کا نام لیا ہوا ہے، ایران اسے وہ کہتے ہیں کہ مسترد کر رہا ہے اس معاملے کو۔
کارروائیاں تو کی ہیں امریکہ نے، لیکن نظام ختم نہیں ہو رہا ایران میں جو قائم ہے۔ ہارٹس نامی جو اسرائیل کا اخبار ہے، اکثر میں نے اس کا ذکر کیا، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کین ناٹ افورڈ لانگ وار، لمبی جنگ اسرائیل اب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیکرز کی کہانی سنانے سے پہلے میں وہ سروے آپ کی خدمت پیش کر لوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ بڑا خوفناک سروے ہے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ امریکہ جو جمہوریت کا بڑا قائل ہے، چیمپئن بنتا ہے جمہوریت کا، اس کے ہاں خود جمہور کیا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ رائٹرز نے اور ایک ادارہ ہے اپسوس کے پاکستان میں بھی سروے کئی دفعہ آئے ہوئے ہیں، معاشی معاملات کے اوپر عوام کی رائے جو ہے مختلف معاملات کے اوپر، اس کے اوپر تو رائٹرز اور اپسوس نے IPSOS نے ایک سروے کیا۔ اس سروے میں جو نتائج آئے بڑے حیران کن نتائج ہیں۔ ٹرمپ کے لیے وہ آئینہ ہے، موجودہ جو امریکی سرکار ہے اس کے لیے وہ آئینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ صرف 27% لوگوں نے، جنہوں نے پول میں حصہ لیا، انہوں نے امریکی جنگ اور ایران کے اوپر حملے کی حمایت کی، صرف 27% نے۔ اور 29% جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب باقی بچ جاتے ہیں جو لوگ ان سروے میں آئے، 43% میجورٹی نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ کی حمایت 27 نے کی اور اس کی مخالفت اس سے ڈبل تقریباً 43% نے کی۔ 4 میں سے، یعنی ہر 4 امریکیوں میں سے ایک امریکی جو ہے صرف وہ جنگ کی حمایت کر رہا ہے، باقی 3 جنگ کی حمایت نہیں کر رہے اس سروے کے مطابق۔ اس میں انہوں نے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کی جو حمایت کرنے والے تھے ان سے مختلف طریقے سے سروے کیا۔ جو ریپبلکنز تھے، جو امریکہ میں موجودہ حکومت ٹرمپ کے جو پارٹی ہے اس کے حامی، آپ اندازہ کریں کہ 13% ریپبلکنز نے بھی جنگ کی مخالفت کی ہے۔ وہ پارٹی جو ٹرمپ کو اقتدار میں لے کے آئی، اس میں سے بھی 13% نے اس کی مخالفت کی، اور 32% نے کہا ریپبلکنز میں سے کہ ہمیں نہیں معلوم جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ 55% جو اس کی پارٹی کے لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ لیکن اس سے بڑی خبر ڈیموکریٹس کی ہے۔ ڈیموکریٹس میں 74% نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور صرف 19% نے کہا کہ ہاں جنگ ہونی چاہیے۔ دعویٰ کیا ہے کچھ اسرائیلی اور امریکی اخبارات نے کہ 1000 سے زائد مقامات ہیں ایران کے جہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور رات کو کچھ 3:30-4 بجے بھی اسرائیل نے رائٹرز کے بقول ایران پر نئے حملوں کا آغاز کیا۔ جب ایران رات گئے یروشلم اور تل ابیب کو میزائلوں سے نشانہ بنا رہا تھا، تو رات گئے 3:30-4 بجے اسرائیل نے دوبارہ ان علاقوں پہ حملے کیے ہیں، اور B-2 بامبر طیارے بھی استعمال ہوئے، 2000 پاؤنڈ وزنی بام بھی انہوں نے ان حملوں میں استعمال کیے ہیں۔ اب 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں آپ کی جی۔ ایک تو بلوم برگ نے لکھا ہے کہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے جو انٹرسیپٹرز ہیں اسرائیل میں لگے ہوئے وہ کتنے باقی رہ گئے ہیں۔ ایران نے اس عرصے میں صرف ایک مدعے پر توجہ دی کہ بے تحاشا میزائل بنائے، شاہد نامی ڈرون بنائے، فاتح، خیبر اور دیگر میزائل ٹیکنالوجیز بھی انہوں نے لیں، تو ان کا وہ بے دریغ اب استعمال کریں۔ بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ جو ویب سائٹس ہماری ہیک ہوئیں، جیو کی، ایئر وے کی، اس کے اوپر جو پیغامات ہے کچھ اردو میں اور کچھ موساد نامی ادارے کے ایڈز بھی تھے جو آپ نے دیکھے پچھلے ویلاگ میں نے اس کا ذکر کیا، تو جواب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے بھی کمال کیا ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کا نام یا امت مسلمہ سے کسی نے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں اسرائیلی چینلز کے اوپر بھی پٹیاں چلی ہیں، فری جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو فری کیا جائے۔ فلسطین کے حق میں وہاں نعرے بھی درج تھے، ایک نہیں ایک سے زائد چینلز کے اوپر ایسی پٹیاں میں نے دیکھیں، اور سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ رات گئے، جب میں نے آپ کو شام کا ویلاگ کیا تو بتایا تھا کہ چابہار کے اوپر جو ہے ایرانی جو علاقے ہیں وہاں اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جو پاکستانی طیارے تھے، جٹ طیارے، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، کچھ اطلاعات ہیں، اور وہ چاغی اور بلوچستان کے علاقوں میں محو پرواز ہیں۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں بھارت میں امبالہ اور دیگر جو مقامات ہیں پنجاب میں، وہاں انڈین جو فائٹر جیٹ ہیں وہ بھی حرکت میں تھے۔ تو جواب میں کشمیر اور دیگر مقامات پہ پاکستانی سرحد پر بھی، پاکستانی سائٹ پر بھی ہمارے جو طیارے ہیں PF کے وہ بھی حرکت میں تھے۔ تو دوہرا الرٹ رہا اس پورے خطے میں رات بھر کے اندر۔ اس میں ایک خبر میں آپ کو مزید پیش کر دوں، جو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد اور کراچی میں مظاہرے ہوئے، اس میں جو لوگ شہید ہوئے، ابھی تک تعین نہیں ہو پا رہا کہ فائر کس نے کھولا، لیکن گلگت بلتستان میں حالات ہوئے بے قابو۔ ڈاکٹر اکبر ناصر وہاں پہ IG پولیس ہیں، ان کا میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے۔ گلگت اور سکردو میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تقریباً، اور
3 دن تک وہاں پہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو بلایا گیا ہے کہ صورتحال وہاں پہ کشیدہ ہوئی ہے، جلاؤ گھراؤ بھی ہوا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا علامہ شہنشاہ نقوی ہوں یا دیگر جو معتمدین ہیں، انہوں نے عوام الناس سے اپیل کر رکھی ہے کہ غم و غصہ اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، لیکن املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور وہ احتجاج اس طرح کا نہ کریں کہ انگلی اٹھے اور اعتراض ہو۔ میری بھی گزارش ہے کہ ہم سب دکھی ہیں، پریشان ہیں، لیکن اس میں جلاؤ گھراؤ سے گریز کیا جائے۔ فی الحال تو صبح تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ایرانی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ جنگ کس کروٹ جاتی ہے، کیونکہ رات گئی ہی طیب اردوان اور سعودی پرنس جو ہیں، کنگ جو ہیں MBS، ان کے بیچ بھی رابطہ ہوا تھا، اور وہاں کیا طے ہوتا ہے، کیا مسلمان ممالک دوبارہ ایفرٹ کرتے ہیں یا نہیں، ایران مانے گا، امریکہ ویلنگ ہوگا، اس پہ نظر ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اس سلسلے میں فیصلہ کن ہوں گے کہ کیا عالمی قوتیں یا دوست ممالک کوئی بات چیت کی راہ کھولتے ہیں۔ اگر کل تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ معاملہ لمبا چلے گا، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کے پاس مسائل زیادہ ہیں یا اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر زیادہ ہیں۔ اللہ حافظ۔